ईद उल फित्र, मौलाना अनीसुर रहमान कासमी का मजमून। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी एक मारूफ इस्लामिक स्कॉलर हैं। साथ ही वो अबुल कलाम रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन और ऑल इंडिया मिली काउंसिल के कौमी नायब सदर हैं। ईद का दिन खुशी का दिन है और ये अल्लाह के एहसान को याद करके उसका शुक्र अदा करने का दिन है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता है, सख्ती करना नहीं चाहता। इसलिए ये तरीका तुम्हें बताया जा रहा है ताकि तुम रोजों की तादाद पूरी कर सको और जिस हिदायत से अल्लाह ने तुम्हें सरफराज किया है उस पर अल्लाह की किबरियाई का इजहार व एतराफ करो और शुक्र करो। ईद का दिन इज्तमाई इबादत व शादमानी और खुदा की रजा व खुशनुदी का दिन है। इंसानी फितरत है कि कौम के सारे अफराद बड़े और छोटे जब किसी खास मकसद के लिए अपने अपने घरों से निकलकर बड़ी जगह जमा होते हैं तो फितरी तौर पर उनके अंदर मुसर्रत व शादमानी के जज्बात पैदा होते हैं और वो दिन उनके लिए जिंदगी से भरपूर दिन बन जाता है। उस दिन उनकी अफरादी शान व शौकत का इजहार होता है। ईद का दिन भी उम्मत मोहम्मदिया के लिए ऐसा ही दिन है जिसमें उनकी खुशी व शादमानी का ज़हूर होता है और एक खास मकसद से जमा होने पर उनकी रूह में बालिदगी और अजमत व जलालत में इजाफा होता है। मगर अफसोस है कि अहदे रिसालत पर जैसे जैसे जमाना तवील गुजरता गया और नूरे नबुव्वत लोगों की निगाहों से ओझल होने लगा, ईद का मकसद और खुतबाए ईद का हकीकी पैगाम भी फौत होता गया और ईद की रूह व हकीकत पर तवज्जो के बजाय रसूम व आदात और ज़ाहिरी सूरत व शक्ल की निगाहदाश्त पर कुव्वत सर्फ होने लगी। इसलिए आज की जरूरत है कि ईद की असल हकीकत व रूह को आम किया जाए और बताया जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा की ईद कैसी हुआ करती थी। जो चीज इंसान की रूहानी जिंदगी के लिए सम्मे कातिल और रूह को उसके असल मंबा व सरचश्मा से फेरने वाली है वो है ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी, जिसके तहत इंसान अंधा होकर मैदा की पैरवी शुरू कर देता है और हर जायज व नाजायज हलाल व हराम से उस जहन्नम को भरने में लग जाता है। नतीजे के तौर पर इंसान की सारी जिंदगी मैदा के निजाम के गिर्द गर्दिश करने लगती है। रोजा उसी लज्जत पसंदी व ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी पर रोक लगाता है और रमजान के पूरे महीने में जब कोई शख्स सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक मैदा के निजाम पर भूखा प्यासा रहकर काबू पा लेता है और हकीकी रोजा उसे नसीब होता है तो उसको तकवा का मनसब अता होता है और वो अल्लाह के नजदीक मुत्तकीन में शुमार होता है। और महीने खत्म होने पर जिस शाम चांद नजर आता है तो उसकी बुलंद रूहानी जिंदगी की तकमील हो जाती है और उस रात अल्लाह की तरफ से इनाम व इकराम की बारिश होती है। इसीलिए ईमान वालों को हिलाल ईद का इंतजार होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, चांद देखकर रोजा रखो और चांद देखकर इफ्तार करो और अगर चांद नजर ना आए तो फिर 30 दिन की गिनती पूरी करो। रमजान के आखिरी दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में एतिकाफ करते थे और आखिरी दिन सहाबा कराम चांद देखने का एहतमाम करते थे और चांद नजर आ जाता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी चांद देखने का एहतमाम करते थे और जब चांद नजर आ जाता तो अपने रब का शुक्र अदा करते हुए यूं गोया होते, ऐ अल्लाह, इस चांद को हमारे लिए अमन व ईमान और सलामती व इस्लाम का चांद बनाकर निकाल। ऐ चांद, मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह ही है। ईमान से भरपूर वो जिक्र इलाही से तर जबान के ऊपर जारी ये दुआइयां अल्फाज इस बात को वाजे करते हैं कि मोमिन की तवज्जो हर लम्हे अल्लाह की तरफ होनी चाहिए। ईद गर्चे चांद की रोनमाई पर मुअल्लक है मगर हकीकत यह है कि चांद बेतासीर है, वो तो अलामत है हुक्म रब की और रब एक ही है।
جو ہماری اور ساری کائنات اور نظام شمسی کی پرورش کرتا ہے، اور وہ اللہ ہے۔ ہلال عید کے طلوع کے ساتھ اعتکاف ختم ہو جاتا ہے اور شب عید شروع ہو جاتی ہے۔ یہ شب ایسی ہے جو انعام و اکرام کے لیے خاص ہے، اس لیے ایمان والے بندے اس شب کو گپ و شپ کی محفلوں یا بازاروں و دکانوں میں نہیں گزارتے، بلکہ اللہ جل شانہ کے اکرام و انعام کے انتظار میں اس کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اس رات میں خاص عبادت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس دن کو آسمانوں پر یوم الجائزہ یعنی انعام کے دن سے لیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 5 راتوں کی دعائیں نہیں لوٹائی جاتی یعنی قبول ہوتی ہے: جمعے کی رات، یکم رجب کی رات، شب برات یعنی 15ویں شعبان کی رات، اور عید الفطر و عید الاضحیٰ کی رات۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص نے عیدین کی رات کا قیام کیا تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سارے قلوب مردہ ہو جائیں گے۔ اسی لیے فقہا نے بھی عیدین کی رات میں جاگنا اور عبادت کرنا مستحب لکھا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ 5 راتیں دعا کی قبولیت کی ہیں: جمعے کی رات، عیدین کی راتیں، رجب کے مہینے کی پہلی رات اور نصف شعبان کی رات۔ آپ غور کیجئے کہ شب عید ختم ہوتے ہی جب مشرق سے سورج کی پہلی شعاع فضائے بسیط پر پڑنے لگتی ہے اور صبح صادق طلوع ہوتا ہے تو فرشتے زمین پر قطار لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ ایمان والوں کا عیدگاہ کے راستے میں استقبال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں اور عید کی شروعات بھی مدینے کی آمد سے فرضیت صیام رمضان کے بعد ہوئی ہے۔ یہ 2 ہجری کا سال ہے، گرمی کا موسم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد صلاۃ العید کی تیاری فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو خاص طور پر غسل فرمایا۔ غسل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ اپنے بالوں میں کنگھا کرتے، آنکھوں میں سرما لگاتے، خوشبو بدن پر ملتے، اگر ناخن بڑھے ہوئے ہوتے تو ان کو تراشتے اور بدن کے زائد بالوں کو اتارتے۔ غسل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز اپنے موجود کپڑوں میں جو عمدہ کپڑا ہوتا اسے زیبتن فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمنی حلہ تھا جس کی دھاریاں سرخ تھیں۔ عام طور پر اس حلہ کو پہنتے اور لوگوں کو آپ جمعہ اور عیدین کے لیے عمدہ کپڑا پہننے کے لیے فرماتے، کیونکہ اس جیسے اجتماع کے موقع پر عمدہ کپڑا حسب استطاعت پہننا اللہ تعالی کو پسند ہے۔ یہ قطعاً مناسب نہیں کہ عید کے لیے لازمی طور پر غیر ضروری اخراجات کر کے نئے اور بے قیمت کپڑے بنائے جائیں۔ اس زمانے میں نئے کپڑوں کی خریداری اور عید کے لیے اس کو جزء لازم کے طور پر اختیار کرنے کا مزاج پیدا ہو گیا ہے۔ اس میں اسراف و فضل خرچی عام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جانے سے پہلے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا حکم فرماتے تھے تاکہ مسرت کے اس دن میں صدقہ فطر کے ذریعے محتاجوں و مسکینوں کی بھی شکم سیری و آسودگی کا انتظام ہو جائے اور اللہ کے حضور عیدگاہ اس حال میں جائیں کہ اگر ان کی زبان کی بے احتیاطیوں و بے باکیوں سے روزے پر جو برے اثرات پڑے ہوں یہ صدقہ فطر ان کا کفارہ بھی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کو فضول و لا یعنی اور فحش باتوں کے اثرات سے پاک و صاف کرنے کے لیے اور مسکینوں و محتاجوں کے کھانے کے بندوبست کے لیے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا۔ صدقہ فطر کی مزید تفصیل، ادائیگی کا وقت اور مقدار کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے وضاحت ملتی ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ہر غلام و آزاد پر اور ہر مرد و عورت پر
اور ہر بڑے اور چھوٹے پر صدقہ فطر لازم کیا ہے، اور یہ صدقہ فطر 1 سوا کھجور یا 1 سوا جو ہے، اور حکم دیا ہے کہ یہ صدقہ فطر نماز عید کے لیے جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ یہ صدقہ غریبوں و مسکینوں پر واجب نہیں ہے، بلکہ ایسے مالدار و غنی شخص پر واجب ہے جو عید کے دن 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے بقدر روپے کا مالک ہوں۔ ایسا شخص خود اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی ادا کرے گا۔ یہ تو واجب ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ جو شخص اتنی مالیت نہ رکھتا ہو وہ بھی صدقہ فطر نکالے، تاکہ فقراء و مساکین کے لیے اس دن تنگی نہ ہو اور خود اس کے روزے کے برے اثرات زائل ہو جائیں۔ اگر صدقہ فطر رمضان میں ادا کیا جائے تو بھی صحیح ہے۔ 1 سوا کے مقدار 1 کلو 692 گرام کے قریب ہے۔ اس زمانے میں چھوٹے گھرانے کی غذا کے لیے یہ مقدار کافی ہوتی تھی، اس لیے اس حساب سے صدقہ ادا کرنا ضروری قرار دیا گیا، جس سے ایک گھرانے کے ایک دن یا ایک وقت کے کھانے کا خرچ چل سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جانے سے پہلے چند کھجورے کھاتے تھے، تاکہ یہ دن جو اللہ کی طرف سے فطر یعنی روزہ نہ رکھنے اور کھانے کا دن ہے اس کا اظہار ہو سکے۔ رمضان کے مہینے میں نہ کھانا اور نہ پینا ہی عبادت تھا، اور آج اللہ کی رضا و خوشنودی اس میں ہے کہ صبح صبح کچھ کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز عید کو تشریف لے جانے سے پہلے چند کھجورے کھاتے تھے، جو طاق عدد میں ہوتے تھے، یعنی 3، 5 یا 7 ہوتے تھے۔ جب روشنی پھیل جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے لیے روانہ ہوتے۔ عام طور پر آپ کا معمول ہوتا کہ ایک راستے سے گزرتے ہوئے عیدگاہ جاتے اور دوسرے راستے سے نماز کے بعد واپس آتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن راستہ بدل دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مدینہ طیبہ کی آبادی سے باہر وہ صحرائی میدان عیدگاہ کے لیے مخصوص تھا، جہاں حجاج آ کر ٹھہرتے اور سامان اتارتے تھے۔ یہ مسجد نبوی سے تقریباً 1000 قدم کی دوری پر مشرقی جانب میں تھا۔ اس کے ارد گرد کوئی چہار دیواری نہ تھی، بلکہ ایک چٹیل صحرائی میدان تھا جس میں آپ نماز عید ادا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام بالغ مردوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عورتیں اور بچے بھی عیدگاہ پہنچتے تھے، اور مردوں سے الگ ایک جگہ عورتیں جمع ہوتی تھیں اور نماز پڑھتی تھیں۔ گرچہ ان پر یہ نماز واجب نہ تھی، لیکن زمانہ ما بعد میں جب مسلم معاشرے میں فساد آ گیا اور ان کے نکلنے اور عیدگاہ جانے میں فتنہ و شر کا اندیشہ پیدا ہو گیا، تو جس طرح فقہائے امت نے جمعہ اور نماز پنچگانہ کے لیے خواتین کا مسجدوں میں آنا مناسب نہیں سمجھا، اسی طرح نماز عید کے لیے ان کا عیدگاہ جانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ پہنچتے تو آفتاب افق سے تقریباً 2 نیزہ اوپر بلندی پر جا کر چمک رہا ہوتا۔ آپ کے پہنچنے کے بعد صفیں درست ہو جاتی اور آپ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نیزہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ آپ نماز 2 رکعت پڑھاتے تھے اور اس میں قرآن مجید کی تلاوت قیام کی حالت میں بلند آواز سے کرتے تھے۔ کبھی سورہ قاف اور سورہ قمر اور کبھی سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر فارغ ہوتے تو لوگوں کی طرف رخ کر کے خطبے کے لیے کھڑے ہوتے اور لوگ بدستور صفوں میں بیٹھے رہتے۔ پھر آپ ان کو واعظ و نصیحت فرماتے اور احکام دیتے۔ اگر آپ کا ارادہ کوئی لشکر یا دستہ تیار کر کے کسی طرف روانہ کرنے کا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
خطبے کے بعد اس کو بھی روانہ کرتے۔ اسی طرح کسی دیگر اجتماعی و انفرادی امور سے متعلق آپ کو کوئی حکم دینا ہوتا تو اسی موقع پر وہ بھی دیتے تھے۔ کبھی ضرورت ہوئی تو جہاں عورتیں جمع ہوتی وہاں جا کر ان کو واعظ و نصیحت کرتے۔ بالخصوص صدقہ و خیرات ادا کرنے کی ترغیب دیتے۔ مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کے مسجد حرام میں مرد و خواتین دونوں عیدین کی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اللہ عید کی برکتیں اور خوشیاں سب کو عطا کرے، آمین۔ آپ سن رہے تھے مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون عید الفطر۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو شیئر کریں، ساتھ ہی لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔